तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं आप तमाम देखने वालों का हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खैर मकदम करता हूं। अभी हम अय्यूब की किताब का मुतालिया कर रहे हैं, जो दर्द और दुनिया में मिलने वाले दुखों के राज को बेनकाब करती है। आज हम 17वें और 18वें बाब का मुतालिया करेंगे। सो अपनी बाइबल मुकद्दस निकालिए और आज के मुताले में शरीक होकर खुदा के जिंदा कलाम को सीखिए। प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं खादमीन का खैर मकदम करना चाहूँगा। डॉक्टर आदिल खुशामदेद, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फयाज खुशामदेद, और साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदेद। डॉक्टर फयाज, 17वें बाब में लिखा है, मेरी जान तबाह हो गई, मेरे दिन हो चुके, मेरी कब्र तैयार है। यकीनन हंसी उड़ाने वाले मेरे साथ हैं और मेरी आंख उनकी छेड़छाड़ पर लगी रहती है। जमानत दे अपने और मेरे बीच तू ही जामिन हो। कौन है जो मेरे हाथ पर हाथ मारे, क्योंकि तूने इनके दिल को समझ से रोका है, इसलिए तो इनको सरफराज ना करेगा। इन आयात के मुतालिक बताइए। देखें, ये आयात उस पर उसके दोस्तों के होने वाले असर को बयान करती हैं और उसके अपनी कामलियत और अपने बेगुनाह होने के एहसास पर कायम रहने के बावजूद वो उसे इकरार करने को कह रहे हैं, लेकिन वो गुनाह कहाँ से लाई। उन्होंने उससे कहा कि हल यही है कि तू अपने गुनाहों का इकरार कर और उससे तौबा कर। मैंने गुनाह नहीं किया, मैंने मुसलसल खुद को जांचा और बेगुनाह पाया। सो बात यह है कि तुमने मुझे इस तरह और परेशानी से दो चार किया है। तुमने मेरे आगे सब दरवाजे बंद कर दिए। मेरे पास अब मौत के सिवा और कुछ नहीं। वो मौत का ख्वाहा है और इसका रूहानी असर ये हुआ कि मेरी जान तबाह हो गई और मेरे दिन पूरे हो चुके, कब्र मेरे लिए तैयार है। मुझे कोई आस नहीं, लेकिन अजीब बात यह है कि यहाँ इस अंधेरे के दरमियान मैं कहूँगा कि एक रोशनी की किरण है जो दमक रही है और उसके दिल में ईमान पनप रहा है और उसे कह रहा है कि नामुमकिन है कि इसका अंजाम इस तरह हो। सो इस सब के बीच ईमान दहक रहा है। छोटी सी आस के साथ सो वो एक खूबसूरत बात कहता है कि अपने और मेरे बीच तू ही जामिन हो, तू ही जामिन हो। और वो कौन है जो मेरे हाथ पर हाथ मारे? जी, कौन है जो मेरे हाथ पर हाथ मारे, यानी कौन मेरी जमानत दे सकता है? तेरे सिवा कोई नहीं जो मेरा जामिन हो। राह निकाल और मेरी जमानत दे। और फिर वो बड़े वाज़े अल्फाज में कहता है कि तेरे सिवा मेरी जमानत कोई नहीं दे सकता। बड़ी खूबसूरत बात है कि इस तारीकी के वक्त में भी जब ईमानदार बदतरीन हालात के अंदर है, वो कहता है और कोई नहीं है बल्कि तू है जो मेरी मदद करेगा। मुझे याद है जब खुदावंद तबरियास की झील के पास नाकाम शागिर्दों के लिए आया, जब सर्द और भूखे थे, उनमें से एक ने कुछ रोज पहले मसीह का इनकार किया था। उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो हर काम में सच में बेकार हैं। मसीह आया और उनके लिए मछली पकड़ी। उसमें से एक ने जान लिया कि खुदावंद ही ऐसा काम कर सकता है, तो उसने कहा तू ही खुदावंद है। और पतरस ने, जो कि नाकाम तरीन शागिर्द था, अपने कपड़े पहने और तैरकर मसीह के पास पहुंच गया। मुझे लगा था कि वो भाग जाएगा, पर एक है जो दरख्त के पीछे छुपकर कहेगा कि मैंने तेरी आवाज सुनी और मैं डर गया क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए मैंने खुद को छुपाया। लेकिन फजल के मुतालिक अजीब बात यह है, हम खुदाम से नहीं बल्कि खुदाम की तरफ भागते हैं और वो कहता है कि मुझे अपना हाथ दो ताकि मैं उसे थाम लूं। मेरे बीच में तू ही जामिन हो। गोया खुदावंद बैक वक्त काजी और वकील दोनों है। बहुत ही शानदार अल्फाज। भाई आदिल 18वें बाब में बिलदद सूखी इसी के जवाब में एक नई बात शुरू कर देता है कि मेरी जान तबाह हो गई, मेरे दिन हो चुके, कब्र मेरे लिए तैयार है। यकीनन हंसी उड़ाने वाले मेरे साथ साथ हैं और मेरी आंख उनकी छेड़छाड़ पर लगी रहती है। जमानत दे और अपने और मेरे बीच में तू ही जामिन हो। कौन है जो मेरे हाथ पर हाथ मारे? तब बिलदद सूखी ने जवाब दिया, तुम कब तक लफ्ज़ों की जस्तजू में रहोगे? गौर कर लो, फिर हम बोलेंगे। हम क्यों जानवरों की मानिंद समझे जाते हैं? तू जो अपने कहर में अपने आप को फाड़ता है, तो क्या ज़मीन तेरे सबब से उजड़ जाएगी या चट्टान अपनी जगह से हटा दी जाएगी? इन आयात पर अपनी राय दीजिए। बिलदद सूखी अब तक अपने गलत नज़रिए पर कायम रहने पर बाजिद है। वो अय्यूब पर हर तरह के बेजा इल्ज़ामात लगाता। वो अय्यूब से यूं मुखातिब होता कि तुम कब तक दूसरी आयत लफ्ज़ों की जुस्तजू में रहोगे? गौर कर लो, फिर हम बोलेंगे। गौर कर लो, वो उसे बताना चाहता था कि तेरी गुफ्तगू एक अक्लमंद शख्स की मानिंद नहीं है। तेरे अल्फाज खुतबी लोगों के से हैं
اور تو اس قدر آزادی سے کیوں کر بولتا ہے اور کسی دوسرے کو بولنے کا موقع کیوں نہیں دیتا؟ صبر کر اور ہمیں بھی بولنے کا موقع دے، غور کر لے اور پھر ہم بولیں گے۔ پھر وہ ایوب سے کہتا ہے تو خود کو بہت خاص سمجھتا ہے، یہاں تک کہ تو چاہتا ہے کہ خدا اس کائنات کی تیری خاطر یا تیرے مطابق چلے، تو خود کو بہت اہم سمجھتا ہے، یہاں تک کہ چوتھی آیت میں وہ کہتا ہے تو جو اپنے قہر میں اپنے کو پھاڑتا ہے، تو کیا زمین تیرے سبب سے اجڑ جائے گی یا چٹان اپنی جگہ سے ہٹا دی جائے گی؟ یقیناً یہ بہت ہی سخت اور تکلیف دہ باتیں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بلداد نرم جواب دینا نہیں جانتا تھا جو قہر کو دور کرتا ہے۔ اس کا کلام کبھی بھی نمکین رہا بلکہ اس کی باتیں بھی بہت سخت جی تھیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر فیاض، یہاں سے ایوب کے دوستوں کے لان تان کرنے کا ایک نیا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ بلدد سوخی کے کس غلط نظریے نے اسے ایسے سنگین الفاظ کہنے پر مجبور کیا، اس کے بارے میں بتائیے۔ یہ دوسری بار بلداد سخی جو روایات اور بزرگوں کی تعلیمات کا بڑا فروغ دینے والا تھا، اس سے کہے گا کہ ہم اپنے ذاتی تجربے پر انحصار نہ کریں بلکہ اپنے دائرہ کار کو وسیع کریں اور باپ دادا کی تعلیمات اور روایات کو ان لوگوں کے وسیلے جانیں جنہوں نے زندگی کو جیا اور اس کی جنگوں کو سمجھا۔ آخر وہ ہم سے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جو تیرے ساتھ ہوا وہ شریر کے ساتھ ہی ہو سکتا تھا، اور اسی لیے 18ویں باب میں اس نے ایوب کی ساری تکلیفوں کا بیان کیا اور کہا کہ ایسا شریر کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور وہ اس سے بڑی سنگین اور تلخ باتوں کی یاد دلا رہا تھا، اور اس کی 18ویں باب کی باتوں نے مجھے استثنا 28 کی یاد دلا دی۔ اگر تو ایسا نہ کرے کہ خدا اپنے خدا کی باتوں کو سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر عمل نہ کرے تو یہ سب لانتے تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھے لے لیں گی، اور شہر میں بھی تو لانتی ہوگا اور کھیت میں بھی تو لانتی ہوگا، اور تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار لانتی لانتی اور لانتی ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جو کچھ تیرے پاس ہے برباد ہو چکا ہے، پھر بھی وہ اس سے ایسی تلخ باتیں کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے تیرا گھر برباد ہو چکا اور تیری صحت جا چکی ہے اور تیرے اعضاء مر گئے ہیں، اور بیماری کا اثر اس کے اعضاء پر ظاہر ہوتا تھا، لیکن وہ اس سے کہتا ہے بیگانہ تیرے ڈیرے میں بسے گا۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ تو جانتا ہے کہ شریر کے ساتھ کیا ہوگا، اس کے بچے مر جائیں گے، اس کے لوگوں میں نہ کوئی اس کا بیٹا ہوگا اور نہ پوتا، اور کوئی اس کا باقی نہ رہے گا۔ مطلب تو شریر ہے، تیرے بچے خدا نے مار ڈالے، اور تیری موت کے بعد تیرے نام کو لے کر چلنے والا کوئی نہیں بچا۔ اس شخص کا خیال کرو دوستو، تم اس سے ایسی دل دکھانے والی باتیں کیوں کرتے ہو، اور اس کے مرے ہوئے بچوں کے غم میں اس سے ہمدردی کرو، پر نہیں، وہ یہ کرنا نہیں جانتے۔ میں کہوں گا دراصل میں کہوں گا کہ انہوں نے ایوب کے زخموں پر تیزاب انڈیل دیا، اس لیے وہ اچھے طبیب نہ ٹھہرے۔ ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس دوران اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو وقفے کے دوران دیے گئے ان کا سوال۔ ہم نے دیکھا کہ ایوب کے دوست اس کے دکھوں کا جواب دینے کی کوشش میں لگے ہیں، لیکن ہر کوئی اپنا نظریہ رکھتا ہے۔ وہ سب تسلی دینے میں ناکام رہے۔ اگر میں ایماندار ہوتے ہوئے آزمائش سے گزر رہا ہوں تو کیا خدا مجھے جواب دینے کا پابند ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیا مجھے صبر کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے؟ اگر میں اب نہیں سمجھا تو کیا میں بعد میں سمجھوں گا؟ کیا ہم ایوب کو اس لیے صحیح کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس مکاشفے کی مکمل روشنی نہ تھی؟ کیا خدا ان مصیبتوں کے لیے مجھے جواب دینے کا پابند ہے جن سے میں گزر رہا ہوں؟ اگر وہ دیکھیے، خاموش ہے، بات نہیں کر رہا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ براکیل بوزی کا بیٹا الیہو 33ویں باب میں اس سے ایک بہت ہی خاص بات کہتا ہے کہ تو کیوں اس سے جھگڑتا ہے، کیونکہ وہ اپنی باتوں کا حساب نہیں دیتا۔ اور میں کہوں گا کہ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ خدا جواب دینے کا پابند نہیں ہے۔ خدا کسی کو وضاحت دینا یا سمجھانے کا پابند نہیں ہے کہ وہ اپنے کاموں کی صفائی اور منطق بیان کرے۔ دراصل میں باتوں کو سمجھنے کے لائق نہیں، اور نہ ساری باتوں کو سمجھنے کی اہلیت ہے، اور نہ خدا مجھے سمجھانے کا ذمہ دار ہے، پر میں اسے حساب دینے کا پابند ہوں۔ مجھے بس یہ کرنا ہے کہ اسے سب کاموں میں راست جانوں۔ لیکن حکمت اپنے سب لڑکوں کی طرف سے راست ثابت ہوئی۔ حکمت کے لڑکے یعنی ایماندار، حکمت یعنی کہ خدا اور اس کے سب کاموں کو راست ثابت کرتے ہیں، تو کبھی غلط نہیں ہوتا۔ جب آسمان سے ہم اس راہ کو دیکھیں گے جس پر ہم چلتے تھے تو ہم جانیں گے کہ تو غلط نہ تھا۔ لیکن حکمت ہمیں سکھاتی ہے کہ آسمان پر جانے اور وجہ جاننے سے پہلے ہم کہیں تو غلط نہیں ہوتا۔ جی صحیح۔ میرا خیال ہے کہ ایماندار کے اندر ایک روحانی حساسیت ہوتی ہے، سو اگر خدا ایماندار کی تربیت کر رہا ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے اور اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ پس خیال کہ
تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر۔ لیکن اگر خدا جو ایماندار کے ساتھ کر رہا ہے وہ تربیت کے لیے نہیں بلکہ تیاری کے لیے ہیں، تو ایک ایماندار خود کو خدا کے ہاتھ میں دینا چاہیے، بھلے ہی اسے خدا کی طرف سے کوئی جواب نہ ملے۔ اسے تسلیم کرنا اور خود کو مکمل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ جی اس کے ساتھ پولس رسول کے پیغام میں پولس فلپیوں سے کہتا ہے کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواست دعا اور منت کے وسیلے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ دو باتیں ہیں، ایک ہے خدا کا میرے لیے کام کرنا اور دوسرا خدا کا میرے اندر کام کرنا۔ خدا کا میرے لیے کام کرنے کا مطلب میں اس کے پاس درخواستیں لے کر جاؤں جن کے جوابات میں چاہوں گا اور وہ مجھے جواب دے گا۔ شاید وہ ابھی جواب دے یا شاید وہ خاموش رہے اور راہ کے اختتام پر مجھ سے بات کرے اور ان دکھوں کا مقصد مجھے بتائے۔ وہ خاموش ہی نہ رہے، وہ مجھے جواب دے گا۔ وہ میرے اندر کام کرتا ہے، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ میں خدا ان کے پاس سوالات لے کر آتا ہوں، شاید وہ اسی وقت جواب دے یا شاید وہ خاموش رہے، لیکن یہ حیرت ہمیشہ نہ رہے گی۔ خدا کا اطمینان میرے دل میں آئے گا کہ میں محفوظ ہوں اور وفادار خدا کے ہاتھ میں ہوں، چاہے میں نہیں سمجھتا کہ حالات میرے خلاف کیوں ہیں۔ اور یہی شونیمی عورت نے کہا، اس نے جواب دیا سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ خدا کا اطمینان دلوں میں آتا ہے، چاہے ہم ہونے والے واقعات کی وجہ نہ جانتے ہوں، لیکن خدا میرے لیے اور میرے اندر کام کرتا ہے۔ 19ویں باب میں ایوب جواب دیتا ہے، تم کب تک میری جان کھاتے رہو گے اور میری باتوں سے مجھے چور چور کرو گے؟ اب 10 بار تم نے مجھے ملامت ہی کی، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم میرے ساتھ سختی سے پیش آتے ہو اور مانا کہ مجھ سے خطا ہوئی، میری خطا میری ہی ہے اگر تم میرے مقابلے میں اپنی بڑائی کرتے ہو اور میرے ننگ کو میرے خلاف پیش کرتے ہو۔ بھائی عادل ایوب یہاں بولنے اور اپنا دفاع کرنے لگا۔ ایوب کے دفاع کرنے پر بات کیجیے۔ ایوب کو اس کے دوستوں نے بہت ہی تکلیف دی اور تلخ باتیں کہیں، ایسی باتیں جو بے بنیاد تھیں۔ بھائی آیات اس نے 3 آیت میں کہا، اب 10 بار تم نے مجھے ملامت ہی کی، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم میرے ساتھ سختی سے پیش آتے ہو۔ وہ بہت سی غلط اور بے بنیاد باتیں بول چکے تھے۔ وہ 5ویں آیت میں ان سے کہتا ہے کہ اگر تم میرے مقابلہ میں اپنی بڑائی کرتے ہو، اور سنیے کہ آگے وہ کیا کہتا ہے، اور میرے ننگ کو میرے خلاف پیش کرتے ہو۔ ان بے بنیاد الزامات کے آگے ایوب خود کو صحیح ثابت کرنا چاہتا تھا۔ سو باقی بواب میں ایوب کی خود کو صحیح ثابت کرنے کی گفتگو یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک ایماندار کو بے انصافی کے خلاف ہمیشہ ہی خود کے لیے دفاع کرنے کی حالت میں رہنا چاہیے۔ ہمیں اپنے مالک کی تقلید کرنی ہے، بھلے ہی میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ بائبل اس کے متعلق کہتی ہے وہ ستایا گیا ہے تو بھی اس نے برداشت کی اور اپنا منہ نہ کھولا، جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں۔ صحیح۔ ان ابواب کے ذریعے ہم ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک مقابلہ چل رہا ہے۔ صحیح۔ ایوب کے دوست اس پر یہ کہہ کر الزام لگاتے ہیں کہ تو نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے اور اس لیے خدا تجھ سے انتقام لے رہا ہے۔ صحیح۔ اور وہ اپنا دفاع کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں راست باز ہوں، خدا مجھے مجرم ثابت کر رہا ہے اور میرے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے۔ صحیح۔ اس لمحے تک ایوب نے نہ جانا کہ اس کے دل میں ذاتی راست بازی نامی عیب گہری جڑ رکھتا ہے۔ ڈاکٹر فیاض، میں چاہوں گا کہ آپ ایوب کی باتوں پر تبصرہ کریں۔ اس نے خدا کے کاموں کا بیان کیسے کیا، وہ انہیں کیا رنگ دیتا ہے؟ آیت 5 تا 22 میں وہ اپنی مصیبتوں کو بڑے دردناک انداز میں بیان کرتا ہے، اور اس کی گفتگو کا انداز یہ بتاتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے بے حس ہو چکا ہے۔ اور یہ مجھے اس عورت کی یاد دلاتا ہے جس نے کہا تھا، کیا تجھے پرواہ نہیں ہے اے خداوند کہ میں درد میں ہوں؟ مجھے مسائل نے گھیر رکھا ہے۔ اور یہاں وہ ایک مسئلے کا ذکر کر رہا تھا، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جب ہم ایوب کی آزمائش میں سے ایک اس کے جسم پر پڑنے والے ناسور تھے، اور پھر اس کے جسم میں ایک طرح کا زہر پھیل گیا جس سے اس کے بدن کو تکلیف ہوئی، اور ایک مسئلے کا ذکر آیت 17 میں ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ میری سانس میری بیوی کے لیے مکروہ ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میری بیوی کو میری بدبو سے گھن آتی ہے، اور حقارت ہے، چھوٹے بچوں کو بھی مجھ سے گھن آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی بدبودار ہو چکا ہوں،
اور 20ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ میری کھال اور میرا گوشت میری ہڈیوں سے چمٹ گئے ہیں، اسے کینسر کا مرض ہو گیا تھا اور میں بال بال بچ نکلا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچ تو گیا ہے اور اس کی سانسیں بھی چل رہی ہیں۔ زندگی تو ہے مگر وقار نہیں ہے۔ اسے صرف صحت کے مسائل نہ تھے بلکہ وہ اپنے وقار کے جانے پر ماتم کرتا تھا کیونکہ اس نے اسے کھو دیا، اور وہ کہتا ہے کہ تو نے میری حشمت چھین لی، اور پھر کہتا ہے میں حقیر ہوں اور لوگوں کے درمیان میری کوئی حشمت نہیں، لہٰذا جب لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو وہ مجھ پر تھوکتے ہیں۔ وہ جن کے باپ دادا کو اپنے گلہ کے کتوں کے ساتھ رکھنا بھی مجھے گوارا نہ تھا، کتوں کے وہ ساتھ اب مجھ پر تھوکتے ہیں اور میرے پاس اب کوئی وقار نہیں۔ میری صحت جا چکی ہے، میری دولت لٹ چکی ہے اور میرے بچے مر چکے ہیں کیونکہ خداوند کو میری پرواہ نہیں۔ وہ 6 آیت میں کہتا ہے تو جان لو کہ خداوند نے مجھے پست کیا، یعنی اس نے مجھے گرا دیا اور اپنے جال سے مجھے گھیر لیا ہے، یعنی کہ اس نے مجھے گھیر لیا ہے، مطلب باندھ دیا۔ اس نے مجھے باندھ دیا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھو میں ظلم پکارتا ہوں پر میری سنی نہیں جاتی، وہ جواب نہیں دیتا اور خود ترسی کا شکار رہتا ہے۔ یہاں میں کہوں گا کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود کو خداوند سے دور سمجھتا ہے، وہ آواز نہیں سنتا، وہ ظلم کرتا ہے۔ یہاں ہم ایک وقفہ لکھا ہے میرا سانس میری بیوی کے لیے مکروہ ہے، میرے بچے بھی حقیر مجھے جانتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کی بیوی زندہ تھی، لیکن کتاب کے آغاز ہی سے اس کے بچے پہلی آزمائش میں مارے جا چکے تھے۔ وہ یہاں کن بچوں کا تذکرہ کرتا ہے جو اسے حقیر جانتے ہیں؟ کیا کوئی بچہ اس کی بیماری کے بعد بھی زندہ تھا؟ بالکل، یہاں کن بچوں کی بات ہو رہی ہے؟ بھائی یاد میرے بچے ایک ایسی بات ہیں جو صرف اپنے بچوں کے لیے ہی نہیں بلکہ دوسرے بچوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ پوتے، نواسے، بھائی اور تمام خونی رشتے، کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ماں کی اولاد کی مانند ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کے بچے تو پہلے ہی مر چکے تھے، تو بھی اس کے رشتہ دار تو زندہ تھے۔ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کے بچے تو پہلے ہی مر چکے تھے۔ صحیح۔ ڈاکٹر فیاض، اب میں 19ویں باب کی 23ویں آیت سے 29ویں آیت تک پڑھوں گا، اس کے بعد میں آپ سے سوال پوچھوں گا۔ کاش کہ میری باتیں اب لکھی جاتیں، کاش کہ وہ کسی کتاب میں قلم بند ہوتیں، کاش کہ وہ لوہے کے قلم اور سیسے سے ہمیشہ کے لیے چٹان پر کندہ کی جاتیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے اور آخرکار وہ زمین پر کھڑا ہوگا، اور اپنی کھال کس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی میں اپنے جسم میں سے خدا کو دیکھوں گا، جسے میں خود دیکھوں گا، اور میری ہی آنکھیں دیکھیں گی نہ کہ بیگانہ کی۔ میرے گردے میرے اندر فنا ہو گئے ہیں۔ اگر تم کہو ہم اسے کیسا کیسا ستائیں گے تو تم تلوار سے ڈرو، کیونکہ قہر تلوار کی سزاؤں کو لاتا ہے تاکہ تم جان لو کہ انصاف ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان آیات پر تبصرہ کیجئے، خاص کر ان الفاظ پر جو اس نے خدا کے بارے میں کہے کہ میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے اور آخرکار وہ زمین پر کھڑا ہوگا۔ پھر سے تاریکی اور مایوسی اور پریشانی کے منظر میں ایمان دمک رہا ہے۔ اس کا ایمان یہاں دمکتا نظر آتا ہے۔ وہ یہاں شاندار باتیں کہنا شروع کرتا ہے۔ وہ پر اعتماد ہے کہ اس کا نجات دینے والا سچ میں زندہ خدا ہے، اور ایک شخص آئے گا اور زمین پر کھڑا ہوگا اور ہر ایک کے حق کو بحال کرے گا۔ وہ اپنی بات نہیں کرتا، وہ خداوند کی بات کرتا ہے، اور کہانی کا اختتام یہاں پر نہیں ہوتا۔ اس صورت یا اس صورت خداوند مداخلت کرے گا اور زمین کے ہر شخص کا حق بحال کرے گا۔ اور وہ ایک خوبصورت بات کہتا ہے کہ اگر میں مر جاؤں، کاش میں مر جاؤں۔ تو مرنے کی خواہش کیوں کرتا ہے؟ اور میں نہیں جانتا کہ میں خداوند تک کیسے پہنچوں، کیونکہ میں اس جسم میں محدود ہوں۔ لیکن اگر میں مر جاؤں تو یہ جسم ساتھ نہ ہوگا، اور اس کے مٹ جانے کے بعد، یعنی جسم اور اس خیمے کے بغیر، میں کہوں گا کہ میں خداوند کو دیکھنے کے قابل سچ میں ہو سکتا ہوں۔ اور جب میں ملوں گا تو میں پوچھوں گا کہ خداوند یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ وہ مجھے سمجھائے گا اور میرا جواب دے گا۔ وہ مجھے پریشانی سے بچائے گا جس میں اب ہوں۔ وہ اپنے مرنے کی خواہش سکون کے لیے کرتا ہے، اور اس کے اس جسم کا متبادل جو اس کے پاس اب ہے۔ یہ اس اندھیری رات میں کیا ہی شاندار اور پر ایمان باتیں ہیں۔ صحیح، بہت ہی زبردست۔ چلیے اب اپنے مہمانوں کی طرف چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج انہوں نے کیا سیکھا۔
جس بات نے مجھے واقعی تسلی دی ہے وہ یہ ہے کہ مصیبت اور درد کے اندر ہم خدا کے اطمینان کو اپنے ذہن اور دل میں محسوس کرتے ہیں. وہ ہمیں مکمل اطمینان دیتا ہے چاہے وہ تب تک ہماری الجھنوں اور سوالوں کا جواب نہ دے. میں نے سیکھا کہ اگر میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو مجھے اپنے مالک کی تقلید کرنی ہے. وہ ستایا گیا تو بھی اس نے اپنا منہ نہ کھولا. مجھے یہ بہت پسند آیا کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی برا اور تکلیف دہ ہوا اس نے اسی بات پہ زور دیا کہ اس کو چھڑانے والا زندہ ہے. وہ خدا کا طالب تھا اور وہ جانتا تھا کہ وہ زندہ ہے. چاہے اس کے ساتھ جو بھی ہوتا رہا, چاہے اسے لگا کہ خدا اس کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے, اسے یقین تھا کہ وہ زندہ ہے اور ایک دن وہ سمجھے گا. مجھے خدا کا میرے لیے اور میرے اندر کام کرنا اچھا لگا. بہت بار ہم خداوند کے پاس درخواست لے کر جاتے اور اس کے پورا ہونے کا انتظار کرتے ہیں جبکہ خدا اس عرصے میں ہمارے اندر کام کرتا ہے. دونوں ہی باتوں میں خدا سے کچھ حاصل کر رہی ہوں. مجھے ایوب کا خدا کے متعلق بات کرنا بھی پسند آیا. میں نے دیکھا کہ خدا لا تبدیل ہے. بھلے ہی وہ مسیح مکاشفہ سے واقف نہ تھا اور اس کا ایمان ہم سا نہ تھا, لیکن اس نے خدا کے متعلق وہی کہا جو ہم جانتے ہیں. میں واضح طور پر دیکھ سکتی ہوں کہ ایوب نے اپنے دوستوں سے بہت دکھ پایا اور گفتگو کے دوران وہ بھی جواباً انہیں دکھ پہنچاتا رہا جب تک خداوند نے مداخلت کر کے اسے جواب نہ دے دیا. نئے عہد نامے کی روشنی میں ہمیں خداوند اور اس کی بھلائی کو کبھی فراموش نہیں کرنا کہ وہ بھلا ہے اور ہمارے ساتھ ہے اور وہ غلطی نہیں کرتا. وہ غلطی نہیں کرتا. بہت شکریہ. خداوند آپ کو برکت دے. خادمین کا بھی شکریہ. اگلے پروگرام میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی. عزیز ناظرین, جب ایوب پر سب دروازے بند ہو گئے اور اس نے اپنے دوستوں کا ساتھ اور ان کی تسلی کو کھو دیا تو اس نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا اور خدا سے کہا, اپنے اور میرے درمیان تو ہی ضامن ہو, تو ہی قرض خواہ اور اسے ادا کرنے والا ہے, اور تو ہی اپنے واسطے میرا ضامن ہے. تو ہی قاضی اور تو ہی وکیل ہے. یہ مسیحی مکاشفہ ہے. مطلب ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا. خدا کہتا ہے, میں ہی قرض خواہ ہوں. قرض بڑا ہے اور زمین پر ایسا کوئی نہیں جو اسے ہماری خاطر ادا کر سکے, لیکن میں خود تیرا یہ قرض ادا کروں گا. جب خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے دور میں پیدا ہوا, اس نے اسے مرنے کو بھیجا. خوشخبری یہ ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. کبھی بھی کوئی دوسرا راستہ نہ اپنائے خدا کو خوش کرنے کے لیے یا اپنا قرض خدا ادا کرنے کی کوشش کریں. خدا ہی قرض خواہ ہے اور وہ ضامن ہے. اس کا شکریہ ادا کریں. کہیں میں تیرا قرض دار تھا, تو نے مسیح کے لہو کے وسیلے کفارے کا بندوبست کیا تاکہ تو مجھے معاف کر سکے. اے خداوند, مسیح کے کفارے کی کاملیت اور اس کے لہو کے اہمیت کے وسیلے میں تیرے پاس آتا ہوں. مسیح کے کام کے سائے میں پناہ لیتا ہوں. میرے پاس ادا کرنے کو کچھ نہیں. میں خود تیرے آگے اپنا ضامن نہیں ہو سکتا. زمین پر کوئی انسان بھی میری خاطر تیرے آگے میرا ضامن نہیں ہو سکتا, اور زمین کا کوئی شخص تیرے اور میرے درمیان نہیں ہو سکتا. کوئی پیغمبر, کوئی نبی درمیانی نہیں ہو سکتا, بلکہ واحد ضامن تو ہے جس نے مسیح کے صلیبی کام کے وسیلے میری ضمانت دی. تو زندہ خدا ہے. آنے والی قسط میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی. خدا آپ کو برکت دے. أحببت أن سيدي يسمع صوتي ودعائي ويستجيب طلباتي, فهو مخلصي رجائي. أمل نحو أذنه لذاك أدعوه أنا مدة عمري كلها, فهو الإله ربنا. الرب صديق قوي كذاك حنان أمين, حافظ كل البسطاء مخلص متضعين. يا نفسي قومي وارجعي إلى مقام راحتك, إليك أحسن العالي, عودي إذن لنعمتك.
سيدي من شر موت وقلق، وقد مسحت أدمعي، حفظتني من الزلق. في موطن الأحياء أنا أسلك قدام الإله، مخبرا بفضله، مسبحا طول الحياة. آمنت بالحق الجالي، لذاك فهت ناطقا، وقد تذللت أنا ذلا شديدا فائقا، وقلت عند حيرتي لا أرتجي إلا الإله، كل سواه باطل ولا رجاء لي سواه. तेरी मान दी है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम।